Very much. खुदा उनकी सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हुजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। आज हम कलाम का हिस्सा जो हमने रेज़रेक्शन वाले दिन शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे, मुकम्मल करेंगे। आप में से ऑलमोस्ट सब भाई स्टेंसन के अलावा जो है वो रेज़रेक्शन सर्विस में मौजूद थे। उम्मीद है आपको उस दिन के पैगाम की बातें जो है कुछ याद होंगी। तो 3-4 मिनट के लिए बस मैं रिवीजन के तौर पे बताना चाहता हूं कि हमने उस दिन ये देखने की कोशिश की थी कि बाइबल मुकद्दस जो है वो मजहब की, रिलीजन की बात नहीं करती, ये खुदा की बादशाही की बात करती है। खुदा का जो विजन बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है वो ये है कि आसमान की बादशाहत को जमीन पर जो अनदेखी बादशाहत है उसको देखी हुई जगह के ऊपर जो है वो एक्सटेंड करे, उसको कायम करे। इसके लिए उसने क्या मीन यूज किया है? उसने अपने बेटे और बेटियों को मुकर्रर किया। कौन थे वो? आदम और हवा, उनको मुकर्रर किया। और यही विजन जो है अभी तक कंटिन्यू करती है। खुदा का कभी प्लान नहीं था कि वो कोई मजहब बनाए। उसने आदम और हवा के बाद जो है वो इब्राहिम को लिया और उसे इब्राहिम से इब्राहिम वो कहलाया। और इब्राहिम के लिए उसने उसको कहा कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरे सुलभ से क्या निकलेंगे? किंग्स, क्वींस पैदा होंगी, बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। तो मकसद ये था कि बनी इस्राइल को वो फिजिकली एक किंगडम जो है वो प्रोवाइड करे और वो उस किंगडम के अंदर आसमान की बादशाहत को जो है वो कायम करे। तो यहूदियों ने भी इसको मिस कर दिया और यहूदियों ने एक यहूदी मजहब, रिलीजन जो है वो बना दिया जो कभी भी खुदा का प्लान नहीं था। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह खुद जमीन पे आए और उन्होंने देखा यहूदियों को, उनके रिलीजन को, तो खुदा यीशु मसीह की अपने वक्त के किसी यहूदी लीडर से कभी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह रिलीजियस शख्स थे ही नहीं, वो मजहबी थे ही नहीं, वो तो बादशाह। बल्कि क्या लिखा है मुकाशवा की किताब में? उसकी रान के ऊपर क्या लिखा है? बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा उसकी रान पे लिखा है। और जब खुदा यीशु मसीह आए तो उन्होंने आके जो रिलीजन की सारी बंदिशें थी, खतना कराना, सब्बत मारना, कुर्बानियां, ये जो कुछ था उस सब को उसने तहस नहस करके रख दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये जो चीजें कर रहे हैं ये रिचुअल्स हैं और रिचुअल्स करके ये समझते हैं कि ये खुदा को खुश कर रहे हैं। हालांकि इन चीजों का दूर दूर तक खुदा से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। खुदा ने ये चीजें इसलिए दी हैं ताकि हम इनकी स्पिरिट को अंडरस्टैंड करें और खुदा से हम कनेक्ट हो जाए, स्विच हो जाए। हम जो है उसके साथ जो है हम किसी तरह से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर दें जो खुदा का प्लान और पर्पस है। सो आज इस सब्जेक्ट के तहत हम बातचीत सीख रहे हैं रेज़रेक्शन डे से, वो है पर्पस ऑफ रेज़रेक्शन। किस पर्सपेक्टिव के अंदर? किंगडम ऑफ गॉड के अंदर जो है खुदा की बादशाहत। जब आप कहते हैं खुदा की बादशाहत तो इसका मतलब है हम आसमान की बादशाहत की बात करते हैं। तो जब हम जमीन पे चाहते हैं कि वो
خدا کے کلام کے وسیلے سے جب ہمیں سمجھ لگتی ہے تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے ہمارے وسیلے سے کہ ہم خدا کی کیا قائم کریں زمین کے اوپر؟ بادشاہی قائم کریں، بادشاہت نہیں۔ کنگڈم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کنگ خود بیٹھتا ہے، وہ کنگڈم کہلاتی ہے، بادشاہت کہلاتی ہے۔ جب انڈیا جو ہے وہ برٹش کنگڈم کا انڈر تھا یا اس کی کالونی تھی، تو جو برٹش امپائر ہے وہ کنگڈم کہلاتی تھی۔ انڈیا کبھی بھی برٹش کنگڈم نہیں کہلایا، وہ کالونی ہی رہے۔ وہاں پہ جو وہاں کی ملکہ یا بادشاہ تھے وہ بادشاہی کرتے تھے، ان کی بادشاہت انگلینڈ کے اندر تھی۔ اس کو مزید ڈیٹیل میں کسی وقت میں آپ کو لے کے جاؤں گا، خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہت میں ڈفرنس کیا ہے۔ اینیوے، تو ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو دوسری بات ہم نے اس میں یہ دیکھی پچھلی دفعہ کہ جب خدا اس طرح سے قائم کرتا ہے اپنی بادشاہت کو، یا اس کے بعد ہم نے ابھی تک کنگڈمز کو دیکھا ہے، جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو جس جگہ کو وہ آکوپائی کر لیتے ہیں، اس کو فتح کر لیتے ہیں، وہاں پہ وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی کنگڈم میں سے گورنر کو بھیجتا ہے جو اس جگہ پہ جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ گورنر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کے انر کورٹ میں سے آتا ہے، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اس ملک کے اندر جو اب اصل کنگڈم کی کالونی کہلاتی ہے، اس میں وہ گویا کنگ کے طور پہ یا پریزیڈنٹ کے طور پہ یا حاکم کے طور پہ موو کرتا ہے۔ کام کیا ہوتا ہے اس کا کہ جو اوریجنل کنگڈم ہے اس اوریجنل کنگڈم کو اس جگہ پہ اپلائی کرے۔ کیسے؟ ان لوگوں کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، گاڑی چلانا، سڑکیں، ٹرینیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لینگویج جو ہے وہ ساری اوریجنل کنگڈم جو ہے اس کی چیزیں اس کالونی میں اپلائی ہو جائے۔ یہ گورنر کا کام ہوتا ہے۔ تیسری بات ہم نے سیکھی کہ جب بھی کوئی کالونی انڈیپینڈنس کا اعلان کرتی ہے تو پہلا کام جو ہوتا ہے انڈیپینڈنس ہونے کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ واپس اوریجنل کنگڈم میں چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ اب رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ وہ جیسے ہی انڈیپینڈنس قائم ہوگی تو گورنر جو ہے وہ انلیگل ہو جائے گا۔ تو پہلی بات گورنر جو ہے واپس اوریجنل کنگڈم میں چلا جائے گا۔ چوتھی اور آخری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ جو گورنر بھیجتے ہیں کنگڈم، جو اوریجنل کنگڈم ہے اپنی کالونی کے اندر، اس کالونی میں جو گورنر کے رہنے کی جگہ ہے وہ اوریجنل کنگڈم خود بلڈ کرتی ہے، اور جب وہ بلڈ کرتی ہے تو اس بلڈنگ کو دیکھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کس امپائر کی بلڈنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انگلینڈ نے اپنا گورنر بھیجنا ہے تو جب وہ گورنر ہاؤس بنائیں گے تو اس کے دروازے اور اس کی کھڑکیاں اور اس کا فرنیچر اور اس کی دیواریں اور اس کا گیٹ اور اس کی فرنیچر سب کچھ جو ہے وہ انگلش کنگڈم جو ہے اس کا ریپلیکا ہوگا۔ جیسے آپ اس میں انٹر کریں گے آپ کو نہیں لگے گا آپ انڈیا پاکستان میں چل رہے ہیں، آپ کو لگے گا آپ انگلینڈ میں انٹر ہو گئے ہیں۔ اس جگہ کے اوپر آ کے گورنر رہتا ہے۔ اب آج ہم چند ایک باتیں اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب گورنر آتا ہے تو جب گورنر آ جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ آ کے اوریجنل کنگڈم جو ہے اس کی ساری چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کرے، حکومت چلانا شروع کرے۔ بائبل مقدس میں خدا نے جب یہ ساری کنگڈم کو بنایا، زمین پر اپنی بادشاہی کو اپلائی کرنا تھا، تو اس نے اپنے گورنر کو جب یہاں پہ رکھنا تھا، بھیجنا تھا، تو اس گورنر کو بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے رہنے کی جگہ ہو، اور اس کے رہنے کی جگہ جو ہے یہ بھی ضروری تھا کہ اوریجنل
सेलुस्टियल किंगडम खुद वो बिल्डिंग बनाए जिसमें आके उसके गवर्नर ने रहना है, और उसके गवर्नर का नाम था खुदा का पाक रूह। और खुदा के पाक रूह के लिए खुदा ने खुद एक बिल्डिंग बनाई, और उस बिल्डिंग का नाम है, जैसे सारी बिल्डिंग के नाम होते हैं, स्टेट बिल्डिंग है, गवर्नर हाउस है, जो है व्हाइट हाउस है, और बहुत सी बिल्डिंग्स उनके नाम होते हैं। वो बिल्डिंग जो खुदा ने पाक रूह के रहने के लिए बनाई, उस बिल्डिंग का नाम है इंसान, ह्यूमन। इंसान की बिल्डिंग बनाई, और कैसी बनाई? कलाम में लिखा उसने अपनी सूरत और अपनी छवि पे इंसान को बनाया, उसने एग्जैक्टली अपना रेप्लिका बनाया। और उसके अंदर पैदाइश 2:7 में लिखा है, उसने दम को फूंका, और जब उसने दम को फूंका तो इंसान क्या हुआ? जीती जान हो गया। 2 लाइफ उसे मिली, एक ह्यूमन लाइफ उसे मिली, और एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसके अंदर ट्रांसफर हुई, यानी खुदा का पाक रूह उसके अंदर ट्रांसफर हुआ, और खुदा का पाक रूह उसके अंदर रहने लगा। इसलिए कुरिन्थियों के पहले खत में 6वें बाब के अंदर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा का रूह तुम में रहता है, तुम खुदा के रहने की बिल्डिंग हो, तुम्हें इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, तुम्हें इसलिए बनाया गया है, तुम्हें इसलिए खड़ा किया गया है, ताकि खुदा का पाक रूह तुम में रह सके। मैं अपने लिए नहीं बनाया गया, मैं इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं अपनी मर्जी करूं, मैं इसलिए बनाया गया हूं ताकि खुदा का पाक रूह मुझ में अपनी मर्जी को पूरा करे, और मेरे वसीले से खुदा के पाक रूह की मर्जी पूरी हो। तो खुदा ने अपने दम को फूंका। अब एक और बात आपने और मैंने याद रखनी है कि आदम और हवा ने जब ये किया, गार्बन पिछली दफे मैंने बताया था, जब आदम और हवा ने ये सब कुछ किया, क्या किया? गुनाह किया। हम पहुंचना चाहते हैं पर्पस ऑफ रेजरेक्शन के ऊपर। तो जब गुनाह किया, तो गुनाह का मतलब था इंडिपेंडेंस का लॉ, कि हम तेरे तहत नहीं, हम तेरी बात नहीं मानना चाहते, हम तेरे कानून जो है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। और जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, तो खुदा का पाक रूह जो है वो उनसे जुदा हो गया। जब खुदा का पाक रूह जुदा हुआ, तो खुदा ने क्या कहा था? जिस दिन तूने फल को खाया तू मरा। तो अच्छा, ये भी बात आपने याद रखनी है एक्स्ट्रा, कि जब हवा ने फल खाया तो कुछ भी नहीं हुआ। She was as confident as she was before. फल उसने लिया, खाया, nothing happened. लेकिन जिसको ये बात बताई गई थी और उसको इस बात का इंचार्ज बनाया गया था, कौन था वो? आदम। जब उसने फल को खाया, सब कुछ चेंज हो गया। खुदा का पाक रूह चला गया और मौत शुरू हो गई। मौत शुरू होने का मतलब क्या है? उनके अंदर खौफ और डर और कपकपाहट और परेशानी शुरू हो गई। खौफ और डर जो है, ये मौत का आगाज था। मौत ने उनके अंदर फंक्शन करना शुरू कर दिया। उनको कभी नहीं पता था कि हम नंगे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह खुदा जलाल को पहनता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उन्होंने भी जलाल को पहना हुआ था, ग्लोरी को पहना हुआ था खुदा की तरह, क्योंकि वो खुदा की तरह बनाए गए थे। और जब उन्होंने फल खाया, तो पहली चीज जो उनसे जुदा हुई खुदा का पाक रूह। और जब खुदा का पाक रूह उनसे जुदा हुआ, तो जो चीज उनके अंदर से चली गई इर्द गिर्द से, वो थी द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब हम गुनाह करते हैं तो क्या चीज हमारी जिंदगी से लिफ्ट हो जाती है, चली जाती है? खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से चला जाता है। और उन्होंने महसूस किया हम नंगे हैं, और खौफ और डर और परेशानी उनकी जिंदगी में आ गई। मौत ने फंक्शन करना शुरू कर दिया। 4
آج ہم دیکھیں گے کہ جب خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں اور ان میں سے 2 کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے، خدا یسوع مسیح کیوں زندہ ہوئے؟ خدا یسوع مسیح اس لیے زندہ ہوئے تاکہ وہ موت کی جو پاور ہے اس کو جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلے سے کرش کر سکیں، اس کو تباہ کر سکیں، برباد کر سکیں۔ نمبر 2، خدا یسوع مسیح اس لیے زندہ ہوئے تاکہ موت کا جو خوف ہے انسان کے اندر اس کا علاج کر سکے۔ جو موت کا خوف ہے انسان کے اندر بسا ہوا، اس کا جو ہے وہ علاج بہت ضروری تھا۔ اس کے علاج کے لیے خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان دونوں باتوں کی ڈیٹیل ہم نے ریزوریکشن کی جو سن رائز سروس ہے اس سے شروع کی اور پچھلے دفعہ تک ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ آج تیسری بات، خدا یسوع مسیح اس لیے زندہ ہوئے تاکہ گناہ پہ فتح کو ثابت کر سکے۔ کیوں زندہ ہوئے؟ تاکہ گناہ پہ فتح کو پروف کر سکیں، اس کو ثابت کر سکیں۔ جو گناہ ہے وہ موت کو زندگی بخشتا ہے، اور موت جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے موو کرتی ہے۔ اس بات کی سمجھ ہے آپ کو؟ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے، بلکہ 3-4 جگہ پہ جب بعد میں بھی ہم بیٹھے تو میں نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کے اندر اس کا یہ اندر گھس جائے آپ کے اندر یہ بات، کیونکہ یہ پرنسپلز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا اور جاننا ہے کہ موت، آدم اور ہوا جب پیدا ہوئے تو موت پہلے سے موجود تھی، لیکن موت مردہ تھی، وہ زندہ نہیں تھی۔ خدا نے آدم کو کہا کہ جب تو پھل کھائے گا، جب تو نافرمانی کرے گا، تو جیسے میں نے تجھے زندگی دی ہے تو موت کو زندگی بخشے گا۔ اور ابلیس نے ان سے گناہ کروایا تاکہ موت زندہ ہو جائے اور وہ کام کرے جو ابلیس کرنا چاہتا تھا، یعنی ان کو مار ڈالے، کیونکہ ابلیس مار ڈالنا چاہتا تھا اور وہ مار سکتا نہیں تھا۔ تو آج بھی یاد رکھیں، جب ابلیس آتا ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ جب آیا باغ عدن میں، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ He was there، اور وہ بات چیت کر سکتا ہے، آپ کے خیالات کو بھٹکا سکتا ہے، لاجک منطق پیش کر سکتا ہے، nothing else۔ ایکٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کے لیے عمل نہیں کریں گے، ایکٹ نہیں کریں گے، nothing will happen۔ تو اس لیے ابلیس آج کیا کام کرتا ہے؟ وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، کیونکہ جب گناہ کرتے رہیں گے تو موت زندہ رہے گی۔ تو اب خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے تاکہ گناہ کی طاقت جو ہے وہ اس کے ختم کرنے کا اعلان کر سکے۔ موت، گناہ اور موت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یہ دونوں جو ہے کو انہیریٹنس ہے۔ ایک چیز ختم ہو جائے دوسری آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کو بڑی منیوٹلی جو ہے باریکی سے انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا ہے۔ اب جب گناہ ختم ہو جاتا ہے، اگر گناہ ختم ہو جائے تو جس چیز کی ڈیتھ ہوگی وہ کیا ہے؟ موت کی موت ہو جائے گی۔ اگر گناہ ختم ہو جائے، گناہ چلا جائے، ڈیمالش ہو جائے، تو کس چیز کی موت ہو جائے گی؟ موت کی موت ہو جائے گی۔ اوکے، میرے ساتھ ساتھ رہیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ گیا تو یہ آپ بڑے بڑے پاسبانوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے تو ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یا سمجھتے ہیں سارے بات کا لیکن وہ اس کو سمجھا نہیں پاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ جب گناہ ختم ہو گیا تو موت کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ یہ ثابت کرے کہ گناہ
جو ہے اب وہ ختم ہو سکتا ہے، گناہ کا علاج ہو گیا ہے، اور یہ خوشخبری ہے میرے لیے جو میں موت کے نیچے رہتا ہوں، اور آپ کے لیے جو آپ موت کے نیچے رہتے ہیں۔ جب مسیح زمین پہ آئے، ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں اس کو تیار کرتے ہوئے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل رہی تھی، مجھے سمجھ آ رہی تھی، and I was very excited to share with you this evening۔ جب خدا یسوع مسیح زمین پہ آئے تو خدا یسوع مسیح زمین پہ جب آئے تو وہ گناہ کے بغیر پیدا ہوئے، ان کے اندر گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے کہا کون مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ نو ون۔ He was blameless۔ ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مسیح کو مارنے کی کوشش کی لوگوں نے، جب انہوں نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کفر کہتا ہے، اور انہوں نے اس کو پہاڑی پہ لے جا کے پھینکنا چاہا وہاں سے تاکہ اس کو مار ڈالے، تو کلام میں لکھا مسیح وہاں سے جو ہے ان کی آنکھوں سے چلے گئے، اوجھل ہو گئے، ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا ادھر ہی تھا کرائسٹ کدھر گیا ہے۔ وائی؟ اس لیے کیونکہ اگر وہ مسیح کو وہاں سے پھینک بھی دیتے جتنی مرضی اونچی پہاڑی سے، مسیح کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ چونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا اس لیے اس کی موت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور خدا یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ یہ کرسچن لوگ دیکھیں، یہ عجیب چیز لوگ دیکھیں کہ اگر وہ اس کو تلوار مارے، اگر وہ اس کو کوئی چیز مارے، اگر وہ کسی پہاڑی سے پھینک دیں، کچھ بھی کریں تو اس پہ موت واقع نہیں ہوگی۔ کیوں موت نہیں ہوگی اس کی؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو موت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم یسوع کو دوسرا آدم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مسیح کو؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ دوسرا آدم۔ پہلے آدم کا کیا سلسلہ تھا؟ پہلے آدم کا سلسلہ یہ تھا کہ آدم کو خدا نے مرنے کے لیے بنایا تھا؟ نہیں، خدا نے آدم کو بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اسے امورٹل بنایا تھا خدا نے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا۔ اور اس کا مطلب امورٹل ہونے کا یہ ہے کہ موت موجود تھی لیکن موت مردہ حالت میں تھی، وہ زندہ نہیں تھی، افیکٹو نہیں تھی، وہ افیکٹ نہیں کر سکتی تھی ان کی باڈی کو جب تک کہ گناہ نہیں آیا۔ جس دن تو نے گناہ کیا، جس دن تو نے اس کو کھایا، اس دن تو مرا۔ اس سے پہلے موت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے چاہے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے آدم اور ہوا، چاہے کوہ مالیہ پہ چڑھ کے اونچی سی اونچی جگہ سے چڑھ کے کسی جگہ چھلانگ لگا دے، ایسی جگہ جہاں سانس نہ آ رہا ہو، چلے، ڈزنٹ میٹر، ان کی موت نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ گناہ نے موت کو زندہ کرنا ہے۔ اسی لیے آدم کے بعد باقی سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے تحت ہیں، لیکن آدم کے بعد ایک اور آدم آیا، اس کو ہم کہتے ہیں دوسرا آدم۔ اس کا کیا نام ہے؟ مسیح۔ مسیح آیا۔ اب مسیح چونکہ گناہ کے بغیر پیدا ہوا اس لیے اس کی موت نہیں ہو سکتی، وہ امورٹل ہے، وہ ابدی ہے، وہ لافانی ہے۔ موت کے لیے اس کو شیپ نہیں کیا، موت کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا۔ لیکن اب اس میں پرابلم یہ تھی، اس لیے مسیح جو ہے اگر کوئی ایسے مارنے کی کوشش کرتے تھے، مسیح وہاں سے چلے جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے یا اوجھل ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا جب یہ کوشش کریں گے تو میں مار نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ اب پرابلم جو انڈرسٹینڈ کرنی ہے ایک اور ہم نے، وہ یہ ہے کہ مسیح آئے ہی قربانی دینے کے لیے تھے۔ مسیح کس لیے آیا تھا؟ تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی قربانی دے سکے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ مرنا۔ تو اب چونکہ مسیح کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، گناہ نہ ہونے کی وجہ سے موت نہیں ہو سکتی، تو مرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسیح کے جسم میں گناہ انٹر کیا جائے، مسیح کے جسم میں گناہ آئے تاکہ وہ مر سکے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ تو
تو اس کے لیے کیا کیا؟ گیتسمنی باغ سے پہلے مسیح نے ایسا نہیں کیا. اس نے یہ کیا کہ اس نے گناہوں کو کلیکٹ کرنا شروع کیا. جو آدم سے لے کے اس وقت تک کے گناہ تھے وہ اس نے کلیکٹ کیے. جو اس زمانے میں لوگ تھے ان کے گناہ اس نے کلیکٹ کیے. جو آنے والے وقت میں میرے اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کی اور جتنی دنیا ہے اور آئے گی ان کے گناہ کلیکٹ کیے. سارے گناہ اس نے جب کلیکٹ کر لیے اپنے اندر لے لیے تو اب وہ مر سکتا تھا. کس کے گناہ کلیکٹ کیے اس نے؟ میرے. اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, وہ بے الزام تھا. He was sinless. اس نے اس لیے کلیکٹ کیے تاکہ میری اور آپ کی جگہ وہ مر جائے اور میں اور آپ اس کی جگہ زندہ رہ سکیں. کیونکہ اس پہ زندگی کا فتویٰ تھا کہ وہ زندہ ہی نہیں, اور ہم پہ موت کا فتویٰ تھا, موت کا لیبل تھا کہ ہم مریں گے ہی مریں گے. تو he exchanged us with himself. اس نے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ بدل لیا, ایکسچینج کر لیا. اس کو بھی ہم نے شاید پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ جب اس نے ایکسچینج کیا تو کیا ہوا. ایکسچینج کرنے کی وجہ سے وہ آسمان سے زمین پہ آ گیا, زمین سے قبر میں چلا گیا, اور قبر سے عالم ارواح میں وہ نیچے 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 چلتا چلا گیا, اور ہم اس کی جگہ آ گئے. تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم گناہ گار سے راست باز بن گئے, راست باز سے ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے. خدا کے گھرانے کے لوگ سے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ بھی اٹھا دیا ہے, تو ہم اوپر 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 ہی چلتے چلے گئے. So he exchanged himself with us. ہم گناہ گاروں کی زندگی سے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. یہ ہے خدا کا بھید, یہ ہے ریزریکشن کا بھید. تیسرا جو مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے مسیح جو ہے اس نے موت کو پہنا, جو موت کو پہن نہیں سکتا تھا. موت اسے اپنے قبضے میں رکھ نہیں سکتی تھی. موت کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ مسیح کو جو ہے وہ جکڑ سکے, گریب کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا. تو چونکہ وہ موت کے لیے آیا تھا کہ وہ بوئز کی جگہ پہ بوئز کی خاطر مر جائے, تو اس نے میرے گناہ کہا مجھے اپنی جو شرٹ ہے تیری گندی جس پہ خون کے داغ ہیں, قتل کے داغ ہیں, یہ مجھے دے دے اور میری صاف شرٹ تو لے لے. تو راست باز بن جا, میں گناہ گار بن جاتا ہوں تیری خاطر. اور اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا. جب لیا تھا وہ مر سکتا تھا, اور وہ میری اور آپ کی خاطر مر گیا. چوتھی اور آخری بات, وہ کیوں, پرپس کیا تھا اس کی ریزریکشن کا. جو فائنل بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے اگلے 5 منٹ کے اندر, یوحنا 20 باب ہے جو بیٹی نے ابھی پڑھا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. بہت بہتر ریڈنگ, خوبصورت ریڈنگ کی ہے بیٹے آپ نے, گاڈ بلیس یو. یوحنا کے انجیل کا 20واں باب ہے, اور وہاں پہ 21 اور 22 آیت میں کیا لکھا ہے ہم نے پڑھا تھا. 21 اور یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. یہ 21ویں آیت ہے, یہی بات پڑھیں گے. خدا نے کیا کیا؟ ریزریکشن کا پرپس کیا تھا؟ خدا جب جی اٹھے تو جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ واپس آ. میں اگر بات کر رہا ہوں میں نیچے چلا جاتا ہوں تو آپ سوچیں گے ختم کر دیا, لیکن اگر پھر میں اوپر آ جائے 1-2 سیکنڈ کے بعد, تھوڑی دیر کے بعد, تو آپ پھر آرام سے بیٹھ جائیں گے, اچھا لگتا ہے کوئی بات رہ گئی ہے جو کرنی ہے. تو جب خدا یسوع مسیح جی اٹھے اور جی اٹھ کے ان کے ساتھ ملاقات کی, تو مطلب کیا تھا؟ ابھی کوئی بات چیت باقی ہے, ابھی کوئی اور چیز ہے جو رہ گئی ہے, وہ ضروری ہے, اور اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا اور مجھے اور آپ کو جاننا ہے. اب پیدائش 2 باب کی 7 آیت میں جو ہم نے شروع میں بات دیکھی تھی, وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خدا نے اس کے اندر, آدم کے اندر کیا کیا؟ اس کے اندر دم کو پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا.
اور جب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے یہاں پہ کیا 21ویں آیت ہے، اسی طرح اس نے کیا کہا؟ ان پر پھونکا. کیا کیا؟ ان پر پھونکا. وہ سیم پروسیس جو خدا نے آدم کے ساتھ کیا تھا، مسیح نے شاگردوں کے ساتھ کیا اور ان کے اوپر پھونکا. اب اس کا مطلب کیا؟ پھونکنے کا مطلب ہے کہ ریسیو، دوبارہ اس کو لے لو. کس کو لے لو؟ خدا کے پاک روح. پھونکنے کا مطلب ہے کہ وہ پاک روح جو باغ عدن میں دیا گیا تھا، تم نے نافرمانی کی اور پاک روح واپس چلا گیا. اس کے بعد پاک روح رہنے کے لیے کبھی نہیں آیا، بلکہ اگر آپ پوری بائبل مقدس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرانے عہد نامے میں پاک روح آتا اور واپس چلا جاتا تھا. ہولی اسپرٹ وزٹس اونلی. وہ کبھی بھی ان کے ساتھ رہا نہیں. کسی نبی، کسی پیغمبر کے ساتھ وہ رہا نہیں. وہ آتا، اپنا کام کرتا اور پھر وہ واپس چلا جاتا. لیکن یوئیل نبی اور پیغمبروں نے یہ بتایا کہ کیا ہوگا. یوئیل نبی نے کہا، جس کا ذکر اعمال 2 باب میں پترس نے کیا کھڑے ہو کے، جب روح القدس نازل ہوا اور زبانیں شعلے کی مانند ان کے اوپر آ کے ٹھہر گئیں، تو یوئیل نبی کی بات اس نے دہرائی کہ خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے روح کو ہر مردے بشر پہ ڈالوں گا، ہر مذہب کے اوپر، قوم کے اوپر، قبیلے کے اوپر. اب پاسبل ہوگا کہ روح القدس جو ہے اس کو ہر کوئی ریسیو کر سکے، وہ اپنے اندر اس کو لے سکے، وہ اپنے اندر اس کو رکھ سکے. مسیح نے اس بات کو کہا تھا. غالباً 14 باب ہے، سنیے. یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. کیسے رہتا ہے؟ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، ابھی نہیں ہے. You need to be ready. You need to be cleansed. جب گورنر واپس آئے گا تو ضروری ہے کہ اس کی سینچری جو ہے اس کو صاف کیا جائے، اس کی رینوویشن کی جائے، اس کو پاک کیا جائے. اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسیح کے لہو سے میں اور آپ پاک اور صاف کیے جاتے ہیں. اور جب مسیح کے لہو کی بات ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہہ دیں گے خدا میں تیرا لہو لیتا ہوں اور پاک صاف کرتا ہوں، پاک صاف ہو جائیں گے. Yes, it is possible, very much possible. لیکن اگر آپ صرف یہی کرتے ہیں then it's not possible. پاک اور صاف کون کرتا ہے؟ پاک اور صاف کرتا ہے خدا کا یہ کلام. خدا کا کلام ہمیں صاف کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے. مسیح نے کہا تھا کہ تم جب، مسیح نے کیا کہا تھا؟ کیا میری یادگاری میں کیا کرنا، کیا کرنا ہے؟ ہم اس کی یادگار میں پاک شاکر کی میز پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا خون پیتے ہیں اور اس کا بدن کھاتے ہیں. ہم جب اس کے بدن کو توڑیں گے، آپ کا بدن لیا جائے اور اس کو توڑا جائے، کاٹا جائے تو کیا نکلے گا؟ اس میں سے خون نکلے گا. obvious بات ہے نا. تو جب ہم اس کے خون کو منہ میں لیتے ہیں اور اس کے بدن کو رکھ کے چباتے ہیں تو یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ ہم اس کے لہو کو جو ہے اس کا جوس ہمارے اندر جا رہا ہے. لیکن آج پرابلم کیا ہے؟ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ لوگ گناہوں سے بھی بھرے ہیں، وہ خدا کی میز پہ آگے پاک شاکر بھی لے لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. وجہ کیونکہ وہ سمبل ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، ابھی نہیں کرے گا، بعد میں حساب باہر دینا پڑے گا. anyway یہ اپنی ذات میں بہت بڑی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. لیکن مسیح نے کہا تھا کہ میرا بدن کھانا ہے، اور مسیح کون تھا؟ مجسم کلام. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں کیا پڑھتے ہیں؟ کون مجسم ہوا؟ کلام. کلام پیدا ہوا ہے، اور جب کلام پیدا
अगर आप रोज कलाम नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ कह रहे हैं, बल्कि आप कहते भी नहीं है वैसे तो लोग कि खुदावंद अपने लहू से मुझे साफ कर दे, पाक कर दे, लेकिन अगर आप सिर्फ कह रहे हैं और कलाम नहीं पढ़ रहे, तो आप याद रखें कि ये सिर्फ जो है लफ्जों की गिरदान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप कलाम पढ़ेंगे, उसके कलाम को चुबाएंगे, उसके बदन है ये, तो उसके चुबाने से उसका लहू निकलेगा जो आपके बदन को पाक और साफ करेगा। आखिरी हवाला जो है करंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, जो पहले मैंने जिक्र किया था, उसका 6वां बाब है, और थैंक यू जीसस, वहां पे क्या लिखा है? बदन के लिए सुने, आपका मेरा बदन, जिसके लिए लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि ये खुदा का घर है, मकदस है, हैकल है। ये सिर्फ बदन नहीं है कि हम जो मर्जी इसके साथ करते फिरें। लिखा है 13वीं आयत में, खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए। अगली बात सुने, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। बहुत जोरावर बात है। खुदावन बदन के लिए है और बदन खुदावन के लिए, यानी इसी आयत में आगे जाकर वो कहता है कि तुम रूह कुदस का मकदस। ये बदन खुदा ने अपने लिए बनाया, पाक रूह के लिए बनाया, गवर्नर के लिए बनाया है। पाक रूह आए और इसमें रहे। इस चर्च में रहने की बात नहीं है, इसे बिल्डिंग यहां पे कल को खत्म करके हो सकता है या डिस्को बना दें, तो फिर ये मैटर नहीं करती बात। हम सिंबल्स के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, और सिंबल्स के लिए कौन काम करते हैं? जो रिलीजियस लोग होते हैं। वो क्यों करते हैं? उन्हें तसल्ली होती है, वो सोचते हैं इस तरह वो खुदा, इन चीजों का खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। सिंबल जो है ये, इससे बढ़ के आपने कुछ करना है। अपने बदन को पाक करना है, साफ करना है। किससे? खुदा का कलाम। इसको खाएं, रोज पढ़ें, इसको रूबन की तरह याद करें, इसको जो है चुबाएं, इसको बार बार इसको खाएं, रोज इसको बार बार पढ़ें, तो इसमें से वो लहू निकलेगा जो मुझे और आपको साफ करेगा, जो इस बदन को पाक करेगा, ताकि खुदा का पाक रूह इसमें आए और रहे और मुझे और आपको जिंदगी दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।